की बात बिल्कुल हाजिर है। यकीन जानो कि लौटने का दिल नहीं है। क्या नूरानियत है, क्या चमक है, क्या दमक है। हमारे सिलसिले के सारे अकाबिर जो बुजुर्ग हैं वो सब इराक में आराम कर रहे हैं। सर सख्ती वहाँ भी गया, जुनैद बगदादी वहाँ भी गया, मारूफ करती वहाँ भी गया, अबू बकर शिबली वहाँ भी गए, इमाम गजाली, इमाम आज़म, अबू हनीफा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, अब तो उनका नाम सहवन आ जाता है। हम अपने को हनफी कहते हैं, अपने को हनफी कहते हैं मगर नाम नहीं लेते। ऐसा उलझ के रह गए। क्या बात है, यही रस्सी है, बहुत रस्सी है। जिनकी फ़िक़्ह पर हम अमल करते हैं उन्हीं का नाम हमने लेना छोड़ दिया। उनके मसलक की बात नहीं होती। जिनके मसलक पर औलिया किराम चले, गरीब नवाज का मसलक अबू हनीफा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का मसलक इमाम आज़म, अक्सर औलिया अल्लाह का मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक। हम उनकी बात नहीं करते। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अन्नास कुल्लुहुम अयालु अबी हनीफा फिल फ़िक़्ह, कि इल्म फ़िक़्ह में जितने लोग हैं सब इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं। ये लोग से मुराद ये लोग नहीं, ये आवाम नहीं, जितने फ़ुक़हा उलमा उनके बारे में इमाम शाफ़ी फरमाते हैं ये सब इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं। ये उन्हीं की बरकत है, उन्हीं के चश्मे का पानी पीकर लोग फ़क़ीह हुए, आलिम हुए, मुफ़स्सिर हुए, मुदब्बिर हुए। उनका कहीं जिक्र नहीं। ये बड़ी नाइंसाफ़ी भी है, हक़ तलफ़ी भी है। ऐसा मेरे प्यारे नहीं होना चाहिए। मुझे वो सादत भी हासिल हुई कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का जो मिंबर है, जो वहाँ थे, वहाँ का ट्रस्टी, उसने मुझसे कहा कि आप हजरत ऊपर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हिस्से में आई, मैं ऊपर गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ? कहा जो भी कुछ अरबी ज़बान में कुछ बात छपी पढ़ दीजिए। मैंने पढ़ दिया। मैं भी बरकत हासिल करने के लिए चला गया। जो उनका करम था, पहले मज़ार पे बुलाया, फिर अपना मिंबर भी दे दिया। की बरकत है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, क्या बात है साहब। वो बारगाह बोलती है कि जहाँ चोर को वली बनाया जाए। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, दीन समझो, कुरान की जो शिक्षा है उस पर अमल करो, अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ लो। दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। कभी भटकोगे नहीं, कहीं अटकोगे नहीं। ये जो मुसीबतों का रोना रोते हैं, मुश्किल कुशा की होते हुए, ये कमजोरी है। कमजोरी, उस कमजोरी को मैं दूर करने के लिए कुर्सी खिताबत पर बैठा हूँ। क्या आप अपनी कमजोरी दूर करें और बैस से जमकर मोहब्बत करें, प्यार करें। इनकी मोहब्बत दिलों को जगमगाती है, आंखों की बीनाई में इजाफा करती है, सोचो फिक्र को बढ़ाती है, सीना कुशादा होता है। आप जरा सोचें, यही इमाम हुसैन। अब मैं क्या बताऊं, एक वाकया है जो उलमा से आप सुनते रहते हैं। मैं एक नुक्ते की तरफ आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूँ, बहुत लतीफ़ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, इमाम हुसैन बचपन का आलम है, नाना की पुश्त मुबारक पर पीठ पर सवार हो गए। ये वाक़या आप उलमा से सुनते चले आ रहे हैं, है ना। पीछे सहाबा भी हैं, वो मुक्तदी हैं, हुजूर इमाम हैं, सहाबा मुक्तदी हैं। इमाम हुसैन नमाज की हालत में सवार हो गए, रसूल ने सजदा लंबा कर दिया, है ना। सजदा लंबा किया, झुके थे किसके लिए? नबी झुके थे खुदा के लिए, उठ नहीं रहे किसके लिए? अब यही आपको समझ के जवाब देना और संभल के देना। झुके थे खुदा के लिए, उठ नहीं रहे किसके लिए? नवासे के लिए नहीं, दीन के लिए।
اس حساب سے دیکھیے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی جو تفسیر ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت کا دامن ہے نا، ان کا دامن پکڑو، ان سے محبت کرو، یہاں دین بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ یہ میرا نواسا ہی نہیں ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، دین۔ اس لیے کہ نبی کے سجدے میں دنیا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو جب نبی کا سجدہ دنیا کے تصور سے پاک پاک پاک، تو ماننا پڑے گا حسین دین ہے۔ بے شک۔ سجدہ رسول میں دنیا کا تصور نہیں، حسین دین ہے، دین کا تصور ہے۔ ٹھیک، جو میں نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں وہ دوسرا ہے، سننا چاہتے ہو؟ ٹھیک، حضور سجدے میں، صحابہ وہ بھی سجدے میں، نواسا پیٹھ پہ سوار، حضور نے سجدہ لمبا کیا۔ اب تک پوچھتا ہوں، سجدے کو جو رسول نے لمبا کیا وہ کس کے لیے ہے نا؟ یعنی مطلب اللہ کے رسول کو انتظار تھا کہ حسین میری پشت مبارک سے اترے تو میں اٹھوں۔ رسول نے سجدہ لمبا کر دیا، اور ادھر صحابہ جو مقتدی ہیں، بڑے بڑے صحابہ وہ انتظار کر رہے ہیں نبی کا کہ حضور اٹھے تو ہم اٹھیں۔ ظاہر ہے کہ مقتدی تو مقتدی ہے، امام امام ہے، نبی سجدے میں، صحابہ منتظر، انتظار ہو رہا ہے اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم بھی اٹھائیں۔ صحابہ کو انتظار رسول کا، عین نماز کی حالت میں صحابہ کو انتظار رسول کا، رسول کو انتظار حسین کے اترنے کا۔ اب اسی سے عظمت حسین سمجھ لو، صحابہ جس کا انتظار کرے وہ حسین، صحابہ جس کا انتظار کرے وہ نبی ہے، نبی، اور نبی نماز کی حالت میں جس کا انتظار کرے وہ حسین، وہ حسین ہے، حسین۔ آپ سوچو، ساری کائنات رسول کو دیکھ رہی ہے، صدیق اکبر کی نظر رسول پر ہے، فاروق اعظم کی نظر رسول پر ہے، عثمان غنی کی نظر رسول پر ہے، مولائے کائنات کی نظر رسول پر ہے، صہیب رومی کی نظر رسول پر ہے، سلمان فارسی کی نظر رسول پر ہے، بلال حبشی کی نظر رسول پر ہے، صہیب رومی کی نظر رسول پر ہے، طلحہ زبیر کی نظر رسول پر ہے، طلحہ زبیر کی نظر رسول پر، سارے صحابہ کی نظر رسول پر ہے، رسول کی نظر حسین پر ہے، رسول کی نظر حسین پر ہے۔ مطلب یہ ہے اہل کائنات رسول کو دیکھ رہی ہے اور رسول کی نظر اہل بیت پر۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، ایسی نظر ہے اللہ کی، یہ رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی بھٹکو گے نہیں، کہیں لٹکو گے نہیں، کہیں اٹکو گے نہیں، ہے نا؟ الگ الگ نہ رہنا، پوری طاقت کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی سے ہے نا، اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک بات بتائیں دوستو، ہمارے بزرگوں کا کام اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، آگے بڑھا دینا، آگے بڑھا دینا، آگے والا اپنے آگے، وہ اپنے آگے، ہے نا؟ سنبل کے بغداد شریف وہ اپنے آگے، وہ کربلا وہ اپنے آگے، نجف حضرت علی کی بارگاہ میں، حضرت علی، اب جب حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو کر مدینے جائیں گے رسول کی بارگاہ میں، تو سرکار تو یہ کہے گی بھائی یہ تو علی کے کی قیادت میں یہ جلوس آیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو اپنے غیر تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علی کی قیادت کو جو تسلیم کرے گا
وہ اپنا ہی ہوگا، وہی مومن ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا۔ اور جب سارے مومنین کو دیکھیں گے کہ سب علی کو قائد بنا کر علی کی قیادت میں یہاں آئے ہیں تو سرکار اپنا دروازہ کھول دیں گے، اچھا آؤ بیٹھو، اب تمہیں دیر نہیں لگے گی، ہے نا، اب علی تمہیں یہاں تک لائیں نبی تک، تو اب میں تمہیں خدا تک لے چلتا ہوں، خدا تک لے چلتا ہوں، ہے نا، خدا تک لے چلتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں دارین کی کامیابی ہے، دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ایک بات بتائے، جنت لوگ جنت کی لالچ میں یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت کی لالچ میں محبت نہ کرنا، ہے نا۔ حسنین کریمین یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت کرو گے تو جنت تو آٹومیٹک ہاتھ حصے میں آئے گی۔ یہ جنت جائے گی کہاں؟ یہ جنت جائے گی کہاں؟ تو جنت کی لالچ میں نہیں۔ مجھے حضرت رابعہ بصری کا وہ انداز نظر آیا کہ ایک مرتبہ اپنے حجرے سے جلال و جبروت کے عالم میں نکلی، ایک ہاتھ میں مشکیزہ، ایک ہاتھ میں مشعل، آگ جل رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بی بی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں جا رہی ہوں اس آگ سے اس جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں جس کی لالچ میں لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ خدا کی عبادت۔ تو رب کی عبادت نہ جہنم سے بچ کے خوف سے کرو، نہ جنت کی لالچ میں کرو، رب کی بندگی رب کو راضی کرنے کے لیے، بندگی رب کی رضا کے لیے کرو۔ میرے دوستو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آئے ہیں رب راضی ہو گیا۔ ایک بات، سب کو خوش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب اسی اسٹیج پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہے کہ ایک ہی وقت میں سب خوش ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیان جتنی دیر چل رہا ہے اس بیان کی بنیاد پر سب خوش ہو جائیں، مگر اس سے ہٹ کر اگر میں سب کو خوش کرنا چاہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب کو خوش کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، بس ایک کو راضی کرو، وہ راضی سب راضی۔ کہاں ادھر ادھر بہہ کر رہو، اللہ کو راضی کرو۔ اب اللہ کو کیسے راضی کیا؟ نبی کو راضی کرو۔ نبی کو کیسے راضی کیا؟ علی کو راضی کرو۔ علی کو کیسے راضی؟ حسنین کو راضی کرو۔ حسنین کو کیسے راضی؟ غوث اعظم کو راضی کرو۔ غوث اعظم کو مخدوم سمنانی کو راضی کرو۔ غوث پاک کو راضی کرنا چاہتے ان کی اولاد کو راضی کرو۔ آپ تو اولاد سے بھاگ رہے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤں، جو اولاد سے بھاگا وہ غوث اعظم سے بھاگا، کیونکہ غوث پاک کی تو نسل سبھی ہے نا۔ تمہارے کاٹنے سے کچھ کٹنے والا نہیں ہے، تمہارے کاٹنے سے کچھ کٹنے والا نہیں ہے، سب ایک ہی کی نسل ہے۔ اب ایک کو خوش، ایک کو ناراض، ایک کو ناراض، ایک کو خوش، یہ نہیں چلے گا۔ قادری دربار میں سب کو خوش رکھو، اور اگر نہیں سب کو خوش رکھ سکتے تو سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو، چلے جاؤ جنگل میں، کونے میں رہو، ہے نا، راضی کر لو۔ رب راضی ہو گیا، کام بن گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، جس بندے مومن سے رب راضی ہوتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ حضرت منصور، ان کا بھی مزار شریف بغداد شریف میں، حضرت منصور اللہ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا الحق، بہت بڑی خطرناک ہے، بہت بڑی خطرناک ہے۔ مگر فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کوئی ولی جس کی ولایت متواتر ہو